बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 की खसूसी ट्रांसमिशन। नाज़रीन किराम, मुल्तान के हल्के की जो सियासत है उसके हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जाना पहचाना नाम, वर्ल्ड वाइड भी रिकग्निशन है इनको आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे तज्ज़िया पेश करते हुए आप देखेंगे। बहुत बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म है मीडिया का, उसको जनूबी पंजाब को हेड करते हैं और बहुत सारे जो मुल्तान के जनूबी पंजाब के जो जर्नलिज़म के साथ वाबस्ता लोग हैं वो एक साइड पे हो गए। उन लोगों के जो उस्ताद हैं उनको अगर कंसिडर करें तो ये शख्सियत जो है ना जी, वो उनकी भी उस्ताद कंसिडर होती है। बहुत मेजॉरिटी जर्नलिज़म की इस वक्त जो लॉट मौजूद है उसके मेरे ख्याल में कोई 40-50% के करीब वो इनके ट्रेंड हैं और इनके तरबियत याफ्ता हैं। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक भी हैं। मेरा इनके साथ बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता है। मैं अक्सर एक जगह पे कोट करता हूँ कि जी मैं कोई इसमें फील्ड में आए हुए मुझे कोई 12-15 साल हो गए हैं, लेकिन दो शख्सियात को मेरे साथ मुतारिफ़ करवाया गया वो लेट हो गए बड़े। मैं उसको एडमिट करता हूँ कि जी मैंने बहुत सारा टाइम इनकी सोबत में नहीं गुजार सका, उसका मुझे अफसोस है। दो शख्सियात थी, एक गज़नफ़र शाही साहब मरहूम, अल्लाह उनको बख्शे अपनी रहमत के साथ, वो बहुत लेट उनके साथ मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ। और दूसरी शख्सियत ये हैं और इनका भी मुझे ये है कि जी बहुत लेट जाके मुझे इनकी कंपनी में बैठना नसीब हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे जी, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और बड़ी मेहरबानी इनकी, आपने टाइम निकाला। शुक्र साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, और मैं ये भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव किया। मैं शायद वो इतना अपने आप को इतना डिज़र्व ना समझूं, लेकिन ये आपका बड़ापन है। मोर देन दैट जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। माय प्लेजर। अच्छा, मुल्तान जी। जी जी। जनूबी पंजाब को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की जनूबी पंजाब के हवाले से नज़रें मुल्तान पे होती हैं। यहाँ पे शख्सियात भी बड़ी कदावर हैं और मुकाबले भी प्रीवियस हिस्ट्री में बड़े कांटेदार रहे हैं। मतलब नवाज शरीफ ने भी यहाँ से इलेक्शन के लिए ट्राई किया और गिलानियों का, कुरैशियों का, मखदूमों का, इनका डोगरों का, रानों का अपने आपस में बड़ा ज़बरदस्त दंगल रहता है। तो इस इलेक्शन में भी कोई ऐसी कोई रौनक बहारें देख रहे हैं या इस दफ़ा वो सारा कुछ जैसे फीका रूखा बेरौनक सा बेरंग सा है? नहीं नहीं, दंगल तो अब भी है। अभी है, हाँ ना, अभी है दंगल भी है और इलेक्शन भी है। और बज़ाहिर हार्ड वेदर की वजह से कुछ हमें गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही, लेकिन इनसाइड जो उनके उम्मीदवार हैं और फिर उनका जो कारीगर हैं उम्मीदवारों के साथ, उनमें गहमा गहमी काफ़ी है। अच्छा, अगर हम इसको हम ओवरऑल डिस्कस करने की वजह अगर हम स्पेसिफिकली एक एक हल्के को आपकी माहिराना राय ले लें तो स्टार्ट अगर हम करें 148 से, यहाँ से 3 मेजर कैंडिडेट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, मुस्लिम लीग नून से अहमद हसन डेढ़ हैं जो पहले पीटीआई के थे, फिर वो छोड़ के नून लीग में शामिल हो गए, और पीटीआई के बैरिस्टर तैमूर महे जो हैं वो होपफुली कहा जा रहा है कि जी वो कैंडिडेट हो सकते हैं एनए के। लेकिन अब तो फैसला हो चुका होगा। तो आइदर वे कि वो हैं या नहीं है। तो इसमें अभी आपका क्या आपके पास कुछ ऐसी कुछ चीज़ इनकी मूवमेंट्स को देखते हुए, क्योंकि 8-10 दिन से ये सारी की सारी कंपेन्स हल्के में चल रही हैं, तो इनकी कंपेन्स को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, कंपेन का तो ये है कि इसमें जो स्पेसिफिक आपने जो जिस हल्के बारे में कहा है, ये 148, इसके बारे में तो ये है कि इसकी कंपेन दरअसल ये 1.5-2 साल से जारी थी, दोनों तरफ से, नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, या सिर्फ एक तरफ से? नहीं, वो मैं बताता हूँ ना कि हुआ ये कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त
کافی سارے تحریک انصاف کے جو ممبرز اسمبلی تھے ان کی جو ایفیلیشنز تھیں وہ تبدیل کروائی گئیں. جب تبدیل کروائی گئیں تو ان کو کوئی نہ کوئی وعدہ بعید تو کیا گیا. اچھا وہ وعدہ بعید کیا تھا؟ یہی تھا جو اب سامنے آیا کہ بھئی نیکسٹ آپ کو کون سے پلیٹ فارم سے ہم لے کے آئیں گے اور ہم نے آپ کو اسمبلی میں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب چیزیں تو وہی ہو رہی ہیں. سو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سید یسر رضا گیلانی کیونکہ اسمبلی میں نہیں تھے، سینٹ میں تھے، ان کا ایک ہے کہ وہ الیکشن کے اپنا حلقہ میں موجود رہتے ہیں. اگر وہ موجود نہ رہیں تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں. بیٹے کا موجود ہونا یا والد کا موجود ہونا دراصل ایک ہی بات ہے. اچھا ادھر سے پھر یہ تھے کہ جو حاجی سکندر حیات بوسن صاحب ہیں وہ تو رہتی ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب منسٹر بھی تھے تو وہ رات ساری سفر کرتے تھے اور صبح صبح ڈیرے پہ بیٹھے ہوتے تھے، یہاں سے نکلنا، اسلام آباد کام کرنا، پھر صبح یہاں پہنچ جانا. مطلب وہ اس قسم کے انتھک قسم کے سیاسی کارکن رہے ہیں ایون جب وہ منسٹر بھی تھے. اچھا اس کے بعد اب یہ پہلی دفعہ بنے احمد حسین ڈیہڑ جو ہیں، انہوں نے بھی، ان کو پتہ تھا کہ میرا مقابلہ جو ہے وہ گیلانیوں کی آبائی سیٹ سے ہے. گیلانی اس میں کلیم کرتے ہیں نا، گیلانی فیملی جو ہے پولیٹیکلی اس حلقے کو اپنی آبائی سیٹ کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس نے بھی اپنا ورک جو تھا وہ اس وقت سے شروع کر رکھا تھا جب ابھی یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا تحریک کی حکومت کو ہٹایا جائے گا. چیزیں نا آپ ذرا غور کریں نا، کافی ساری چیزیں پیرالل حکومت کے اس میں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جو وہاں بیٹھا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس وقت اس سے احمد حسین ڈیہڑ نے اپنے حلقے میں بہت زیادہ توجہ کی اور لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا پھر کچھ کام بھی کروائے اس سے پہلے بھی. بلکہ میں آپ کو ایک اور اس میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ جب ایم پی اے بنے تھے تو سید یسر رضا گیلانی کے ونگ میں تھے. ٹھیک ہے. اور میں اس چیز کا خود یعنی شاہد ہوں، مطلب یہ کوئی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. میرے سامنے جب یہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے میرے سامنے فون کر کے، میاں شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے، ان کو کہا تھا کہ کیونکہ میں اب جو ہوں وزیر اعظم ہوں تو میرا حلقہ جو ہے وہ دراصل احمد حسین ڈیہڑ نے دیکھنا ہے. تو اس کا میسج کا مطلب یہ ہے کہ واٹس ایور آپ ان کو لک آفٹر کریں. ٹھیک ہے نا. اس کا لک آفٹرنگ کا انہوں نے، اب ہوتا تو ایسے ہی ہے، بینیفٹ تو لیتے ہیں نا، بینیفٹ لیا انہوں نے اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، سیاسی طور پہ بھی کیا اور فائنانشلی بھی مضبوط کیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ تحریک انصاف کی حکومت ٹوٹنے لگی تو ان کو ظاہر ہے معلوم ہو گیا کہ اب یہ پری میچور اگر حکومت واپس بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ تو کم از کم ان کی حکومت نہیں ہے. ویسے بھی پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ بھٹو صاحب نے ایک دوہر لگانے کی کوشش کی تھی تو وہ واپسی ہو گئی. مطلب دیر از اونلی ون ایگزامپل پاکستان کے اندر، ایک ہی ایگزامپل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1977 کا جو الیکشن کروایا تھا جس کو ماننے سے اپوزیشن نے انکار کر دیا تھا اور اس کے خلاف پھر پی این اے بنی، پاکستان نیشنل الائنس بنا اور وہ سارا بنا اور وہ الیکشن واپس ہو گیا اور مارشاء اللہ لگ گیا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک تو دیکھیں جو سیانے ہیں نا سیاسی، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا بنے گا، کون جیتے گا، تو یہ ان کی جو حس ہوتی ہے یہ بڑی تیز ہوتی ہے کہ اب تحریک انصاف کم از کم آگے نہیں آنے لگی. اور تحریک انصاف نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم نے 2028 تک 29 تک حکومت کرنی ہے اور اس کے لیے ان کے سارا پیرامیٹرز کے ساتھ ان کی ساری چیزیں بھی طے تھیں جو نہیں ہو سکیں. یہ وقت کی بات ہے، یہ الگ ایک کہانی ہے. لیکن 48 میں اب جو پوزیشن جو ہے کہ ظاہر ہے اب نون لیگ نے اس کو ٹکٹ دیا اور وہ ان کا وعدہ تھا، اس وعدے کے مطابق ان کو دیا. پھر ان کا اسے نیگوشیٹ کر کے حاجی سکندر حیات بوسن کو بھی ساتھ ملایا. لیکن میری اطلاع کے مطابق، بلکہ مجھے علم بھی ہے اور ان کی بات چیت بھی ہوتی رہی یسر رضا گیلانی صاحب کی ان سے، سکندر بوسن سے، حاجی سکندر بوسن صاحب سے، کہ آپس میں یہ کسی چیز پہ پیچ اپ کریں. اور اس کے لیے یہ تھا کہ اگر یہ سیٹ میں ایم این اے بنتا ہوں تو آپ کو ہم سینٹ میں لے جائیں. میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بات پہ آگے گئے. اب ان کی کیا ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ،
یہ بھی کم و بیش کچھ چھوٹا موٹا ایسا ہی ہوگا. تو اور یہ پولیٹیکل لوگ وہ ہوتے ہیں, یہ پولیٹیکل بینگ جو ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیوچرسٹک, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کل کو حکومت کس کی بننے والی ہے. میں نہیں کہتا, یہ میں بتا دوں, میں نہیں کہہ رہا. جی جی جی. اچھا, اب وہاں پوزیشن یہ ہے کہ ایک ہیں احمد حسین ڈیہڑ, سید یوسف رضا گیلانی اور بیرسٹر تیمور کا آپ بتا رہے ہیں, اور چوتھا کینڈیڈیٹ ہے جماعت اسلامی کا انجینئر عاطف. جماعت اسلامی کا. اچھا, جماعت اسلامی کا بھی ووٹ بینک ہے وہاں, ایسی کوئی بات نہیں کہ جماعت اسلامی کا ووٹ بینک نہ ہو. 4-5 ہزار نہیں, زیادہ ہوگا, زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں بنیادی طور پہ دیکھا جائے کہ بیرسٹر تیمور اگر آ جاتے ہیں تو یہ ٹرینگولر فائٹ ہو جائے گی. ٹرینگولر فائٹ میں ایج کس کو ملتا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے اس حلقے میں. میری گزارش آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ایک فیکٹر جو ہے وہ بھی موجود ہے تحریک انصاف کا. یہ فیکٹر موجود ہے کہ اگر ووٹر نکلتا ہے, صحیح, اگر ووٹر نکلتا ہے اور ہارڈ ویدر نہیں ہوتا. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنے چانسز ہیں ووٹر کے نکلنے کے؟ میں کہوں گا 50-50. اچھا جی, 50% چانسز ہیں کہ نکلے گا. 50-50. 50% چانسز یہ بھی ہیں کہ نہ نکلے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم آپ کی جو جتنا انالیسس آپ نے کیا ہے اس میں 2 کوشچنز میری لرننگ کے لیے. احمد حسن ڈیہڑ ایز اے پولیٹیشین پیپلز پارٹی میں آیا, اس کو گیلانی صاحبان نے اوپر اٹھایا, بوسٹ کیا, سارا پروٹوکول جیسے آپ بتا رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ, اس کو چھوڑ دیا. پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گیا, پی ٹی آئی میں بھی اس کو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا. شاہ محمود کچھ اور کرنا چاہتا تھا, یہ اس کو پھر اوبلائج کیا گیا. تو ابھی یہ پی ٹی آئی بھی اس نے چھوڑ دی ہوئی ہے. تو اس موومنٹ کو آپ کس حوالے سے دیکھیں گے, اور اس حلقے کے لوگ اس کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کل کو یہ پھر نون لیگ بھی چھوڑ کے تو پھر کدھر جائے گا, جماعت میں جائے گا, ایم کیو ایم میں جائے گا, کہ اے این پی جوائن کرے گا؟ جو آگے حکومت آنے والی ہوگی اس کے ساتھ چلا جائے گا. اپرچونسٹ, کوئی اس میں کوئی شک تو نہیں ہے, میں تو پہلے آپ کو بتا چکا. اور ایک بات میں آپ کو وضاحت اور بھی کرتا جاؤں. سید یوسف رضا گیلانی نے ضرور اس کو اپ لفٹ کیا ہے, کیا ہوگا, اور ان کے نیچے یہ بنا, لیکن اس کو زیادہ جو کیا تھا وہ پیپلز پارٹی کے خواجہ رضوان عالم. اور وہ جب بی بی زندہ تھیں, بے نظیر بھٹو جب زندہ تھیں, اور ناہید خان جو تھیں, ان کا مطلب آپ کو پتہ پولیٹیکلی سیکریٹری بھی تھیں اور آل ان آل بھی تھیں, اور سارا کچھ وہی دیکھا کرتی تھیں, سارا کچھ وہی کیا کرتی تھیں. سیاست کے اسرار و رموز ان کو بتانا, ان کو جانا, ان کو, کیونکہ میں تو کئی دفعہ ان کے ساتھ میل ملاقات میں بھی مطلب بالکل آف دا ریکارڈ بھی, مطلب وداؤٹ مائک, وداؤٹ پینسل, وداؤٹ اینی, ویسے بھی بات چیت ان کے ساتھ ہوتی رہی. اور کافی ساری ہم نے چیزیں, میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے, بلکہ نصرت بھٹو صاحبہ سے کافی ساری چیزیں سیکھیں, ان سے بات چیت کر کے کافی. تو یہ دراصل جو تھے احمد حسین ڈیہڑ, یہ اس وقت ناہید خان کے تھرو براہ راست بی بی کے پاس انہوں نے انٹری کی تھی, اور وہاں سے ان کو ٹکٹ کا اشارہ ملا تھا. تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو اپنے ونگ میں لیا تھا, لیکن جب ونگ میں لے لیا اور جیتے اور یہ پرائم منسٹر بن گئے تو پھر مجبوری تھی ان کو چلانا تھا. کافی ساری چیزیں سیاست میں مجبوری بھی ہوا کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مجبوری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں شاید پہلے یہ لفظ استعمال نہیں کرتا, کہ اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے موشن کو چھوڑا, سیاسی موشن کو چھوڑا نا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی سینیریو میں ہم سکندر بوسن کو جو کچھ آفر کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی یا پیپلز پارٹی, ان کو اس سے زیادہ نون لیگ ان کو کیا دے سکتی ہے؟ سینیٹرشپ سے کیا زیادہ دے سکتی ہے؟ اچھا, اس سے زیادہ میں آپ کو ایک بات دوں, زیادہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رجیم چینج والا, کہ جی نیکسٹ گورنمنٹ کس کی آ رہی ہے. مطلب ان کے علم میں شاید یہ ہو کہ پیپلز پارٹی کو مرکز میں سنگولر پارٹی کے طور کے اوپر حکومت ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اگر کولوشن میں آتے ہیں تو پھر اگر کولوشن میں آتے ہیں تو پھر بھی نون لیگ بھی سنگولر مطلب لارجسٹ پارٹی کے طور پہ نہیں ہوگی, بٹ وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو سیٹیں اس سے زیادہ ہی ہوں گی نا. ایسا ہی ہے نا. میں جب سمجھتا ہوں وہ سکندر بوسن فورس یہ کر رہا ہے کہ یہ حکومت کیونکہ ان کی ہے آئے گی, میں اگر مجھے, لیکن میں نہیں کہہ رہا یہ, ازیوم کر رہے ہیں. میں آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں. ہاں, میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس, آپ بھی نہ سمجھیں,
آپ ان کو سمجھنے دیں ٹھیک ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے، ہم ان کی سوچ کو ڈسکس کریں. دیکھیں ہمیں بتایا تو نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کا، ہم جب آپ بھی اس میں آن بورڈ ہیں اسی اس میں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ماضی میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، ماضی بعید میں کیا ہوا، ماضی قریب میں کیا ہوا، پریزنٹ کیا ہو رہا ہے، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. اندازہ ہی ورنہ یہ سب کو رسے نا کیا کریں پہ. ہاں جی، اس نے وہ سکندر بوسن یہ سوچ رہا ہوگا کہ جی مجھے اگر مسلم لیگ نون میں کوئی عہدہ نہیں بھی ملتا، لیکن کیونکہ جماعت پاور میں ہوگی اور میری خدمات ان کے ساتھ ہوں گی تو میرا بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ ہلکا ایک ہے نا، ہلکا ایک ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں اور پیپل پارٹی فیڈرل کے اقتدار میں نہیں ہے تو پھر میں اس کے ساتھ مل کے ایک سیٹ ون بھی کر جاؤں تو پھر میں کیا پوزیشن پہ بیٹھوں گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سوچ تو بڑی زبردست ہے جی. سلام ہے. سیاست اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے. اور محتشم صاحب سیاست جو ہے یہ بے رحم ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی شک سیاست میں رحم نہیں ہے. نہیں. اچھا اگر ان کے دیکھ لیں کہ جی مسلم لیگ نون کو اس وقت جو احمد ڈیہڑ ہے، احمد حسین ڈیہڑ صاحب، وہ عبدالقادر سے 10,000 ووٹوں سے جیتے تھے لاسٹ الیکشن میں، جس وقت پیپلز پی ٹی آئی عروج پہ تھی سارے. اب وہ 10,000 کا مارجن میٹ اپ رہے گا؟ اچھا یہ نا بڑا کمپلیکس کوسچن ہے، سوال آپ کا بڑا کمپلیکس ہے. وہ جو 2018 کے الیکشن تھے نا اس کے اوپر آج بھی جو ہے وہ انگلی ہے، کڑی ہے انگلی. ادھر والے الیکشن میں 18 کے میں جو جی 18 کے ادھر بھی سارے کافی سارے 148 بھی شامل ہے اس میں، 149 بھی شامل ہے اس میں، 14 وہ جو 5B 51B 52B سب شامل ہیں، 5 سارے شامل ہیں نا. اس وقت تو دیکھیں میں نے تو اس وقت بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ میں ایک بڑے نیٹ ورک کے ساتھ تھا اس وقت، میں جس وقت الیکشن ہو رہے تھے تو میں بطور ایسے تجزیہ کار پینل پہ میں تھا. تو میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ووٹوں کا ٹرن اوور ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے جو سٹارٹ کیا تھا 1988 سے جنگ لاہور سے، اور میں جنگ الیکشن سیل کا انچارج تھا، کیونکہ میرا فوکس ٹوٹل اس کے اوپر تھا، اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا ٹرن اوور آیا ہو. اچھا اس وقت مطلب میرے حساب سے کوئی اتنی بڑی بھی تحریک انصاف کی فالوئنگ نہیں تھی. یہ 18 کے بعد جب ان کی حکومت گرائی گئی ہے نا، ان کی فالوئنگ اس وقت بڑھی ہے. یا ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے بنیادی طور کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا کا ٹرولز جو استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہیں اس کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام کیا. اور وہ کیونکہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ایفیلیٹڈ ہیں تھے اور میرا خیال میں آگے رہتے ہیں، یعنی مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اس سوشل میڈیا کا فیوچر جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ فیوچر جو ہے یہ سوشل میڈیا کا ہے، اور سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کی ذہن سازی کی جائے. وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ الگ کوسچن ہے، انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے یہ اگلا سوال ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ونگز ہیں یہ اس 148 میں ایم این اے کو کامیاب کرنے میں کچھ رول پلے کر سکیں گے؟ ونگز دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بوسن برادری کا وہاں ووٹ ہے، حاجی سکندر کا بھی ووٹ ہے، اور اس کا بھائی کھڑا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے جان کی بازی لگائے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے بھائی کے لیے لگائے گا تو ظاہر ہے احمد حسین ڈیہڑ کے لیے بھی ووٹ ساتھ مانگے گا. یہ نہیں کہے گا کہ بھی اس کو ووٹ دے دو تو اوپر جناب گیلانی کو دے دو، ایسا بھی نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے نا. مجھے تو صرف یہ ہے کہ بیرسٹر سیف اگر بیرسٹر تیمور اس میں آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی صورتحال کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے. پانچ صاحب پلٹ بھی سکتا ہے. اچھا وہ سیٹ نکال بھی سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں مطلب ان کو حوالہ تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن وہ اس حلقے میں رہے نہیں ہیں، نہ رہے. کئی نیشنل اسمبلی کے تو کئی حلقے ایسے ہیں جس میں نہیں رہتا ہوتا بندہ، ایبسینٹی ہوتا ہے.
ہاں البتہ جو پروونشل کا ہوتا ہے اس میں ضروری ہے کہ اگر آپ آ رہے ہیں یہاں تو بلکہ ایک ایگزامپل پہلے موجود ہے کہ سلمان قریشی ایک تھے، ان کو ٹکٹ دیا تھا، بنیادی طور پہ اس کا تعلق کوٹدو سے تھا، اس کا گھر بھی یہاں نہیں تھا، وہ گارڈن ٹاؤن میں رہتے تھے، اس حلقے سے اس کو ٹکٹ دے دیا این اے کا، اور وہ جیتے تو نہیں لیکن وہ 45-46,000 ووٹ لے گئے. ٹھیک ہے نا. وہ پی ٹی آئی کے تھے؟ نہیں، وہ مسلم لیگ نون کے. ہاں مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا تھا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ووٹر کی میراث ہوتا ہے، اور ووٹر جب جاتا ہے نا ووٹ ڈالنے تو وہ چیک کرتا ہے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج کہاں جا رہی ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے، کس کا پلڑا ڈاؤن ہے. وہ کہتا ہے اچھا یار جس کا پلڑا بھاری ہے نا وہاں ووٹ ڈال دو، ہمارا ووٹ کسی کام تو آ جائے گا. یہ بھی ایک ووٹ. اچھا، یوسف رضا گیلانی کو اس حلقے میں جا کے الیکشن لڑنے کی کوئی خاص ریزن سمجھ آتی ہے؟ ان کا میں نے بتایا ابائی حلقہ ہے. ابائی حلقہ عبدالقادر لاسٹ الیکشن لڑا تھا، ابھی اس کو لڑا دیتے. نہیں تو ادھر بھی تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارا ابائی حلقہ ہے، شوج آباد والا مریدین کا، مطلب پیری مریدی والا. چھوٹے بیٹے کو وہاں پہ دے جاتے. نہیں وہ تو چھوٹے بیٹے کو ادھر دے دیا نا. اب پورے خاندان کو ایم این اے کی ٹکٹ تو نہیں نا دینی، کسی کو اس پہ رکھنا ہے، کسی کو اس پہ رکھنا نا. علی موسیٰ کو انہوں نے علی موسیٰ کو ادھر ڈالا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. عبدالقادر کو ادھر ڈال دیا، اور خود جو ہے نا گیلانی صاحب ادھر ہیں، تو کافی نہیں ہو گئی. دو بیٹے ان کے جو ہیں وہ پی پی پہ ہیں، مطلب پروونشل پہ ہیں. ایک بیٹا علی حیدر. علی حیدر ہاں. دو این اے پہ ہیں نا جی. ہاں جی. عبدالقادر اور علی موسیٰ. اچھا، یہ اس حلقے کے کہتے ہیں کہ جی اس کا ایک تو علی حیدر گیلانی اس کا کینڈیڈیٹ ہو گیا، دوسرا ناظم شاہ کا بیٹا ہے مدثر شاہ. اس کو وہ کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کرنے میں؟ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ سید ناظم حسین شاہ کا جو سیاسی انداز تھا وہ انتہائی ڈیفرنٹ تھا. وہ عام مطلب آپ کہیں نا کسی سے کہ یہ اس قسم کا اس کا انداز تھا، ایسا نہیں تھا. وہ انتہائی ڈیلنگ والا، ڈیرے پہ بیٹھنے والا، اور بڑے وسیع اس کے تعلقات تھے، اور اس کو یہ پتہ تھا کہ میرے حلقے میں کون رہتا ہے اور کون نہیں رہتا اور کون کیا کرتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ اس کی فرینکنس بھی ہوا کرتی تھی. تو بیٹا وہ لیگیسی لے کے میرا نہیں خیال کہ کسی بیٹے نے باپ کی یہ جو خوبی ہے وہ اس کو ایڈاپٹ کیا ہو. مطلب وہ تو اس طرح بھی ان کا سٹائل ہوتا تھا نا کہ آپ کے پاس ہیں او بھائی محتشم خان یار ہوں میں آیا بیٹھا تو ووٹ دیونا ہی تو دس دے، نہیں دیونا تو ابا تو میرے کو چاہ شاہ نہ بڑھاویں، میں تیری چاہ دے پیندا ہی کہنی. وہ سید آیا بیٹھا بھی. اچھا یہ بھی تو ایک بات ہوتی تھی نا. اچھا نہ اسے بہت سے ووٹ دی دعا خیر کر، تو پہلے دعا خیر کرے تھے تو میں چاہ پیسا ووٹ لے لے. میں ایک سٹائل تھا ان کا، ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا تھا لیکن بہرحال فٹ ہوتا تھا. اچھا پھر وہ سٹرائک بھی کرتے تھے، جیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کی جو ہے نا آل اولاد، اس میں سے میرا ذاتی جو رائے ہے نا، ہاف بھی کیری کرتے ہیں، اس کی ہاف کوالٹیز بھی کیری کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہاف بھی نہیں کرتے. نہیں یہ کرتے ہیں سر، یہ جو لیجیسی ہے نا، یہ لیگیسی جو ہے نا یہ کرتے ہیں گیلانی، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے، اور وہ بھی عبدالقادر تھوڑا کم کرتے ہیں، باقی بچے جو ہیں وہ سارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیٹا بھی یہ لیگیسی نہیں کرتا. لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے جب آپ جائیں تو آپ کو پذیرائی کیسے ملتی ہے، دینا لینا کیا ہوتا ہے، لینا دینا ہوتا ہے. تو یہ گیلانی کو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے مدثر شاہ کا ویک کینڈیڈیٹ کے طور پر. اس میں ایک اور بھی ہے کہ ان کے جو عزیز ہیں نا، جو پہلے یہ متحارب تھے، وہ انہوں نے اس کا حمایت کا اعلان کر دیا. وہ ہے مونی شاہ کا بیٹا مہدی شاہ، ٹھیک ہے نا. اب یہ دل سے کیا ہے یا اوپر سے کیا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں ایک اور کینڈیڈیٹ جو ہے اگر اس کی ٹکٹ تحریک انصاف اس کو اون کر لیتی ہے تو وہ بھی ان کا رشتہ دار ہے، سیدوں کا نا رشتہ دار ہیں آپس میں یہ سارے. اچھا، تو اگر وہ جاتے ہیں تو وہ ڈینٹ ڈالے گا بڑا خطرناک. وہ وسیم بہادر سے نہیں وہ ادھر اس سائڈ پہ شیر شاہ سائڈ پہ عامر شاہ وہ ایک بڑا ڈینٹ ڈالے گا. فالوئنگ نہیں، اس کے ساتھ پھر تحریک انصاف کا ساتھ جھنڈا کھڑا ہوگا نا.
ٹھیک ہے. اچھا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں لاسٹ آپ کا کمنٹ چاہوں گا رانا محمود الحسن کی پیپلز پارٹی میں شمولیت. اچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا اور یہ اس وقت سے چل رہا تھا جب یہ سینیٹر بنے تھے اور سینیٹر بھی یہ انگینسٹ وشز بنے تھے. یہ ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. یہ میں نے اس کے اوپر 2-3 مرتبہ لکھا بھی تھا اور ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی. تو اس لیے جو وہ ساتھ تو رہے نون لیگ کے اور مطلب آتے جاتے بھی رہے, تعلق بھی رہا ان کا, پوری فیملی کے ساتھ تعلق ہے, ان کی والدہ کا بھی تعلق ہے, ان کی والدہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا, نواز شریف کی والدہ کے ساتھ بھی, پھر ان کی جو مسز تھیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا. لیکن اس دوران ان کو یہ, میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ احساس ہو چکا تھا کہ ہماری یہاں دال نہیں گلنے والی. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ رانا محمود الحسن نے سرائیکی صوبے کے اوپر کام شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ یاد ہے نا آپ کو. تو ظاہر ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں تو اپنا وہ رکھنا تھا نا. اب وہ اس میں کوئی نہ کوئی ان کا پلان ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب اس پلان میں ان کے پاس آپشنز تھیں, لیکن آپشن بڑی یہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھا اور اس کے پاس بڑی کوئی جماعت کوئی نہیں تھی نون لیگ کے علاوہ. آئی پی پی میں چانسز نہیں, آئی پی پی والا کہانی نہیں تھی نا, نہیں تھی نا. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ میں نے جو آپ کو ایک ریفرنس دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پھر سرائیکی صوبے کا نعرہ لگا دیا. تو اب وہ جو کرتے رہے اس کو بھی وہ کر دیا اور وہ بھی کر دیا. تو بھائی ہم تو پھر اسی اس میں بیٹھے رہیں گے کہ وہ جیسے کہتے تھے کہ بے نظیر آئے گی انقلاب لائے گی. تو ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آئیں گے تو سرائیکی صوبہ بنائیں گے. چلیں بہت شکریہ شوکت صاحب. نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 149 ڈسکس کریں گے جہاں میں ڈوگر اور جہانگیر ترین انشاءاللہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. وہ حلقہ بھی بڑا اس وقت نظر پہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ جی ہاں کیا ہوتا ہے. تو آپ کا تجزیہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں لیں گے. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اور 148 پہ شوکت صاحب نے اپنا انالیسس دیا کہ جی یہ کیسے اس حلقے کی جو پارٹیز کی موومنٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, کینڈیڈیٹس کے ونگز کیسے ہیں اور چیزیں کیسے سیٹل ہو رہی ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محترم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.